अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि जब लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया तब नंबर ऑफ केसेस हमने ज़्यादा भी देखे, और दूसरी तरफ ये कि टेस्टिंग कैपेसिटी कुछ सूबों में तो बढ़ाई गई है लेकिन कुछ सूबों में कम कर दी गई है। 3 दिन सख्त लॉकडाउन रहा। फ्राइडे सैटरडे संडे को मार्केट्स और बाजार बंद कर दिए गए और फ्राइडे को स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ भी जाया गया। तो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं जो कि डॉक्टर फलक कादिर हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर फलक। साथ साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। आप दोनों के वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, जो अभी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में डॉक्टर्स पैरामेडिक्स जो है वो इसमें इफेक्ट हो रहे हैं कोरोना से। जिला अस्पताल की जो MS हैं उनमें भी तस्दीक हो गई है। तो इस वक्त क्या है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स दुरुस्त तरीके से नहीं लिए जा रहे, या जो PPEs की हमने पहले भी बात की थी कि सामान की तरसील के हवाले से भी मुश्किलात का सामना था, क्या इश्यूज हैं, ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं कैसर साहब? जी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। देखिए बात सारी ये है कि PPE जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे मिलने की ज़रूरत है। सप्लाई जो है उसकी मुस्तकिल बुनियादों पे होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुस्तकिल नहीं हो पा रही है। कुछ हमारे डॉक्टरों की ट्रेनिंग का मसला है कि उसको PPE कैसे उसको पहना जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए। कुछ थोड़ा हमारे डॉक्टरों की पैरामेडिकल स्टाफ की नेग्लिजेंसी भी है कि वो ये समझते हैं कि ये मरीज जो है, ये हम एक मरीज देख लिया या हम वार्ड में चले गए। तो वो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीजें मिलके ये प्रॉब्लम हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि जो नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं, जितने नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाएंगे उसमें नंबर ऑफ इन्फेक्शन बढ़ेगा। लोग चाहे आप जितनी भी प्रोटेक्शन कर लें तो ये तो एक प्रॉब्लम रहेगी जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जितना भी हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो पर्ची बनाने से लेके और ख्वाब रोब से लेके सारा सैनिटरी वर्कर्स सब इन्वॉल्व हो सकते हैं, और जो कि हो रहे हैं। और बहुत ही तशवीश की बात है कंवल, क्योंकि ये अगर इस तरह होता रहा और मेजॉरिटी, अब तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1200 अप्रोक्सीमेटली 1200 डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज जो हैं इस वक्त इन्फेक्टेड है और वो पूरे पाकिस्तान में और आइसोलेशन में है। और यही अगर काम चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज्यादा मसला बनेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात एक और भी है कि अब सूरत हाल एक और शुरू हो गई है डॉक्टरों के लिए और पैरामेडिक्स के लिए कि अब लोग कुछ गैर संजीदगी का मुजाहरा इस तरह से कर रहे हैं कि कुछ कंफ्यूजन लोगों में बहुत क्रिएट हो गई है कि ये हमारा मरीज तो हम सांस के लिए लेके आए थे, हमारे अब्बा को तो दिल की प्रॉब्लम थी, इन्होंने कोरोना का टेस्ट कर दिया है, और जब इंतकाल कर जाते तो वहाँ डॉक्टरों को धमकी देना और अस्पतालों में तोड़ फोड़ करना, ये एक और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आगे चल के कोई ऐसी प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर के डॉक्टर्स जो हैं वो घर बैठ जाएं और हॉस्पिटल्स में मरीजों का रश ज्यादा हो और डॉक्टर से इलाज के लिए मौजूद ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। हुकूमत को बहुत सीरियसली डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे उनको जिस तरह से भी हो, चाहे वो कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करना हो या आवाम के इस रवैये से प्रोटेक्ट करना हो, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो है ये हमारा देखें ना, क्योंकि डॉक्टर कैसर हो क्या रहा है कि अब इस हिसाब से जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटल में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स फुल होना शुरू हो गए हैं, होम आइसोलेशन की तरफ भी जा रहे हैं। फिर वही वाली बात आप लोग बारहा कहते रहे कि उसको मॉनिटर भी करना है। बहरहाल अब सिचुएशन हुकूमत को कंट्रोल तो करनी पड़ेगी। ये जो लॉकडाउन में नरमी हुई है और हम बाजारों में जो सूरत हाल देख रहे हैं, डॉक्टर फलक आपका जाना हुआ है बाजार में, आपने खुद पर्सनली शॉपिंग की है ईद के लिए? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, मेरा एक दफ़ा गुजर हुआ तो मैंने उसके बाद अल्लाह तौबा कर ली, मैंने कहा नहीं ये बाजार में जाने वाली सिचुएशन
ڈیسیجن نہیں ہے. لوگوں کو کس حد تک یہ چیز سمجھنی ہے کہ یہ عیدیں آتی رہیں گی, یہ موقع آتے رہیں گے, ہم پھر بہت ساری شاپنگز کر لیں گے. ابھی اگر ہم جاتے ہیں, خاص طور پہ بچوں کو لے کے, بزرگوں کو لے کے لوگ مارکیٹس میں جا رہے ہیں, کس حد تک ان کے لیے کریٹیکل ہے بچوں اور بزرگوں کے لیے مارکیٹ میں ہونا؟ دیکھیں اوور آل تو سوشل ڈسٹینسنگ بار بار کہا جا رہا ہے, مارکیٹ میں سوشل ڈسٹینسنگ ہو ہی نہیں سکتی. بہت اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی بتایا تھا, اب بھی بتا رہے ہیں کہ عیدیں تو آتی رہیں گی. آن لائن شاپنگ اگر بہت شوق ہو رہا ہے تو آن لائن شاپنگ کا بھی تو آپشن ہے, آپ وہ والا یوز کر لیں. اتنا ہجوم میں جانا اور بغیر ماسک کے, بغیر SOPs کو فالو کرتے ہوئے اگر جا رہے ہیں تو آبویس سی بات ہے, آپ کو پتا ہے کہ کرونا تو ہو ہی جائے گا. اتنی رش میں, اتنے ہجوم میں ایک کسی شخص کو بھی ہے تو وہ تقریباً سراؤنڈنگ میں سارے لوگوں کو افیکٹ کر سکتا ہے. اور پھر اگر آپ بزرگوں کی بات کریں گے تو ان کو تو آپ کو پتا ہے ویسے تو خیر ہر کسی کو, ہر ایج کے بندے کو یہ افیکٹ کر رہا ہے, پر بزرگوں کو زیادہ برے طریقے سے, کیونکہ ان کی امیونٹی کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے کہ آپ کی جب ایج بڑھ جاتی ہے تو آپ کی امیونٹی تھوڑا ویک ہو جاتی ہے. بازاروں میں جانے والے ہیں بھی اتنے بے خوف کہ نہ ماسک لگا کے جا رہے ہیں, نہ سینیٹائزر ہاتھ میں ہے, نہ گلوز کا استعمال کر رہے ہیں, نہ دکاندار ان SOPs کو فالو کر رہے ہیں. تو ایسے میں تو اور زیادہ ورسٹ سینیریو میں آپ خود ہی کنویں میں کود رہے ہیں. اب دیکھیں نا, جب بازار جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کو کوئی ڈر ہے ہی نہیں. سب سے بڑی بات, اب اتنا ہجوم میں, اب تو اب دیکھیں نا, ہم تو ویسے بھی سوشل ڈسٹینسنگ کرتے, تو کوئی ہمارے پاس آ کے, ایور ہم لوگ ماسک پہن کے بھی رکھتے ہیں, کوئی کھڑا ہو کے بات کرتا ہے تو میں تو ڈائریکٹلی اس کو کہہ دیتی ہوں کہ پلیز تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. بے شک سامنے والے بندے کو برا بھی لگ جاتا ہے, بٹ ویری امپورٹنٹ. اور بازاروں میں جو جا رہے ہیں تو وہ تو اسی مائنڈ کو لے کے جا رہے ہوں گے, بس ہمیں شاپنگ کرنی ہے, ہمیں اپنا جو ہے نا عید کا سامان جو ہے وہ پورا کرنا ہے. باقی ہیلتھ کو وہ بالکل بھی اس کو سیریس نہیں لے رہے کہ ہماری ہیلتھ جو ہے وہ پہلے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ہیلدی ہوں گے تو آپ عید منائیں گے نا. صحیح بات ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. عیدیں آتی رہیں گی ہم, اور اچھے کپڑے میرے خیال سے سبھی کے پاس گھر میں موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی تو نعمتوں سے پاکستان میں لوگوں کو نوازا ہی ہے. ڈاکٹر کیسر, ایک تو بات جو ابھی ڈاکٹر فلک نے بھی کی نا کہ اب شاید لوگوں میں وہ ڈر نہیں رہا ہے, تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب سلوگن شاید چینج کرنا پڑے گا پاکستان میں کہ کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے, کیونکہ اب لوگ لڑنے کے لیے تو نکل گئے کہ جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی, ڈر نہیں رہے. وہ ڈر کا جو فیکٹر ہے, جو پازیٹیو ڈر تھا, بالکل ختم ہو گیا. قطر میں یہ ہوا ہے کہ ماسک کو پہننا لازم قرار دے دیا گیا ہے, نہیں پہنیں گے تو جرم ہوگا اور سزا دی جائے گی. تو میرے خیال سے تو یہ بہتر اقدام ہے, کیونکہ پاکستانیوں کو سمجھ میں تو ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. تو ایسا کہ آپشن حکومت کو زیر غور لانا چاہیے ماسک پہنانے کے لیے, سینیٹائزرز کا استعمال کرنے کے لیے. ڈاکٹر کیسر. جی بالکل, ہم نے ڈیمانڈ کی بھی ہے ایز اے سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے, ہمارے اور تمام برانچز نے یہ بالکل ڈیمانڈ کی ہے کہ اب چونکہ لوگ SOPs کو فالو نہیں کر رہے ہیں, لوگ تو قوانین ہمارے یہاں پاکستان میں اتنے سارے ہیں اس کو فالو نہیں کرتے. آپ روڈ پہ دیکھ لیجئے لوگ کتنے روڈ کے قوانین کو فالو کرتے ہیں جب گاڑی چلاتے ہیں. اسی طرح سے SOPs کو لوگ تو بالکل بھی فالو نہیں کر رہے. اور ہم نے جو ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے لوگ بازاروں میں, پھر مذہبی جلوس جو نکلا, پھر اور باقی تمام چیزیں ہیں. ہم تو کسی چیز کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں تو پاکستان سے تو کورونا ختم ہی ہو گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے ڈرنا, تو ہم نے شروع میں چونکہ ایک لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات ضرور کہی تھی کہ جی آپ بالکل اس سے پریشان نہ ہو, اس میں احتیاط کریں, اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہوا, آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتے ہیں, لیکن کرنا یہی چاہیے حکمران کو کہ اس پہ کوئی نہ کوئی فائن رکھیں, کوئی سزا رکھیں کہ کوئی بھی آدمی روڈ پہ آئے گا, باہر آئے گا, وہ ماسک کے بغیر نہیں آئے گا. آپ گھر سے باہر نکلیں, یہ قانون بننا چاہیے کہ کوئی بھی گھر سے باہر نکلے ماسک کے بغیر نہ نکلے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کیا جائے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے وہ جہاں تک ہو سکے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے لوگوں کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے, میسو اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ سنجیدہ ہو جائیں. یہ بیماری حقیقت ہے, کورونا وائرس ہے, اور اس سے لوگ اس میں سفر بھی کر رہے ہیں, اس میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں, اور اس میں ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں, لوگ اپنی جان بھی گنوا رہے ہیں. تو لہٰذا اور گھر کے گھر ایک آدمی
ابھی میں 4 دن ہوئے ہیں, مجھے ایک جاننے والے نے فون کیا ہے اور میں نے اس کو کہا کہ یار اپنا ٹیسٹ کراؤ. تو جب اس نے ٹیسٹ کرایا ہے تو میں نے کہا اپنی بیگم کا بھی کراؤ, تو بیگم بھی پازیٹیو ہے. میں نے کہا اپنے بچوں کو بھی کراؤ. تو سارے کے سارے لوگ 7 لوگ گھر کے جو ہیں وہ کورونا پازیٹیو ہو گئے. تو یہ اس طرح سے بہت ہی مشکل مرحلہ رہے گا. اور میں ایک بات اور آپ کے توسط سے بتا دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں رہنا بڑا پرابلم ہے, بہت مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن ذرا سوچیں آپ کہ جس طرح مثال میں نے دی ہے 7 لوگوں کا کہ یہ کورونا میں ایکٹیو ہو گئے, پازیٹیو ہو گئے. اب یہ تو لاک ڈاؤن میں 14 دن تو بیٹھ گئے, اب یہ باہر تو نہیں جا سکتے. اب ان کے پاس اپنا کمرہ ہے, گھر ہے, تو یہ لوگ تو گھر پہ بیٹھ گئے. لیکن خدا نخواستہ اگر ایک کمرے میں یا 2 کمرے کا گھر ہوتا تو یہ سرکار کے پاس رہتے. اب بچے کہیں اور رہتے, ان کے بیوی کہیں اور رہتی, یہ خود کہیں اور رہتے. تو خدا نہ لوگ سوچیں کہ اگر یہ بیماری ایسی ہے, اللہ نہ کرے کہ, لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ نے احتیاط نہیں کیا, آپ کو باہر جانا ہے بالکل جائیں جو آپ کو بہت ضروری ہے, لیکن وہ پورے احتیاطی تدابیر تو اپنائیں کم از کم آپ. لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو دوسرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ آپ اگر انوالو ہو جاتے ہیں اس بیماری میں تو پھر دیکھیے اس کے کانسیکوینسز کیا ہو رہے ہیں, پھر کس طرح سے آپ کو لاک ڈاؤن میں ہی رہنا پڑ رہا ہے. وہ بار بار بڑی بیسک سی بات کر رہے ہیں, بہت بیسک بات کر رہے ہیں ہم, اور بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ سب سے پہلے اپنی جان کی کیئر خود کر سکتے ہیں. کوئی اور آ کے آپ کو سمجھایا, اور سمجھایا جا بھی رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی. ڈاکٹرز یہاں پر روزانہ اتنا ٹائم دے رہے ہیں, ہم یہاں پر روزانہ شوز کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بہرحال دین اگین ہم ریپیٹ کرتے ہیں اس چیز کو کیونکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. ماسک پہننے والا خود جو ہے وہ اپنے لیے کتنی بڑی جو ہے سیفٹی کر رہا ہے, اور اگر نہیں پہن رہا تو خود اپنے لیے کتنی بڑی کریٹیکل سچویشن پیدا کر رہا ہے اور دوسرے کے لیے بھی کر رہا ہے. ڈاکٹر فلک, تو ماسک پہننے کا فائدہ کیا ہے اور نہیں پہننے والے کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے؟ بالکل, دیکھیں جو ماسک ویئر کر لیتا ہے تو, بٹ ایک اور چیز, ماسک کا آپ نے سوال کیا, ہمارے یہاں پر لوگ جو ماسک کا یوز کر بھی رہے ہیں تو وہ اتنے برے طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ ماسک کے تھرو کورونا کو خود اپنے اندر لے کر جا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ نے تو اپنے منہ پر لگا دیا, اگر اب ماسک اتارا کہیں رکھ دیا, اب اس فارمیٹس پر اگر وائرس ہے موجود ہے تو آپ نے وہاں سے کیری کیا پھر لگایا منہ پہ. مطلب یہ ماسک اور گلوز یہ ہمارے یہاں کھیل ہو چکا ہے. آپ گلوز پہنتے ہیں, آپ کو گلوز فوراً ڈسکارڈ کرنے ہوتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا انفیکشن کا ذریعہ ہوتا ہے. گلوز پہن کے لوگ ہر جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں کنٹامنیٹڈ ہاتھوں کو, کیونکہ جب گلوز پہن لیے تو آبویس سی بات ہے انہوں نے سوچا ہمارے ہاتھ کلین ہو گئے. دوسرے سامنے والوں کا بھی تو خیال کریں نا کہ آپ ان کو بھی تو انفیکشن دے سکتے ہیں. آپ پوری جگہ ہاتھوں کو لے کر گئے, آپ اس وقت ہینڈ سینیٹائز بھی نہیں کرے وہ. تو ایک تو گلوز آپ اگر پہن رہے, اوور آل نہ پہنے, کیونکہ یہ میڈیکل اکوپمنٹ ہے, اگر ضروری نہیں ہے آپ پہنے. اگر آپ شاپنگ کرنے کہیں جا رہے ہیں, بس آپ نے وہاں یوز کیا پھر اس کو ڈسکارڈ کر دیں. ایک گلوز آپ فوراً ڈسکارڈ کریں, یوز کرنے کے بعد طریقہ سیکھیں آپ پھر یوز کریں. دوسرا ماسک کا جس ہمارے وہ سرجیکل ماسک اوور آل اب نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پر کمی ہے ماسک کی, اور ہمارے یہاں نہیں اوور آل انٹرنیشنل لیول پر ماسک جو ہے اس کی جو ہے وہ ڈیفیشنسی ہو چکی ہے. اگر آپ کپڑے کا ماسک پہن رہے ہیں تو اس کو پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ ماسک پہننے کے بعد ہاتھوں کو جو ہے نا ماسک پہ نہیں لگانا ہے, کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ جو کنٹامنیٹڈ ہے وہ اپنے انفیکشن کیری کر لیا. صحیح ہے. دوسرا جو ہے وہ ادھر ادھر ماسک نہیں رکھنا ہے, ماسک کو آپ نے واش کرتے رہنا ہے, اور ماسک جو ہے وہ, اور گھروں میں بھی یہ کرنا ہے کہ ماسک کو واش نہیں کرنا, وہ تو ڈسکارڈ کرنا ہے کپڑے کے ماسک کو, اور گھروں میں بھی یہ کرنا ہے کہ ماسک مکس نہ ہو جائے آپ کے. بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ کو خیال رکھنا ہے. کلر چینج کر لیں, ایک یلو کر لیں, ایک ریڈ کر لیں, بلو کر لیں. ماشاءاللہ میچنگ کے ماسک بھی نکال دیے. بالکل بالکل اس طریقے سے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, وہ شامل کرتے ہیں. جاوید قائم خانی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں اور روز دیکھ رہے ہیں کہ کیس بڑھتے جا رہے ہیں, تو حکومت کو بھی یہ چیز سوچنا چاہیے. اور حکومت کو میرے تو پہلے میں نے کہا تھا کہ 15 دن کے لیے کرفیو کی طرف جانا چاہیے, اور یہی ڈاکٹر بھی محفوظ رہیں گے, قوم بھی محفوظ رہے گی. اور میرا یہ کہنا ہے کہ 15 دن لازمی کرفیو کی طرف جانا چاہیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر. ابھی چونکہ عید قریب ہے اور عید پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ملنے ملانے کا جو ہماری یہاں روایتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اچھی بھی ہیں, لیکن اس سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہ ہوا تو کس حد تک صورتحال خراب ہو سکتی ہے, کس حد تک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہو سکتی ہے؟ حکومت کو کیا کرنا ہوگا, عید پر کیسے انتظامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ اب تو بڑا مشکل ہو گیا ہے کچھ کہنا, اور ہمیں عجیب سا بھی لگتا ہے تمام ڈاکٹروں کو کہ یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں
لیکن میرا خیال ہے عوام سنجیدہ نہیں ہے, عوام کے اپنے مسئلے مسائل ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے, ہمیں گاڑی چلانے دیا جائے, ہمیں دکان کھولنے دیا جائے, کوئی کہہ رہا ہے ہمیں عید کی نماز ہم ادا کریں گے, عید میں ہم نارمل طریقے سے وہ کریں گے, ہر آدمی پھر ہم جلوس نکالنے کے, آپ نے دیکھا جلوس نکالا, مطلب یہ کہ ہر آدمی کو یہ بات نہیں کر رہا ہے کہ ہماری جان بچانے کے احتیاطی تدابیر بتائیں. لگتا یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی جو یہ تو ایک بیماری کی, ہم پورے دنیا میں ایک بیماری آئی ہوئی ہے, لیکن لگتا ہے ایسا ہے جیسے ہم کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں اور کسی کو زبردستی گھر بیٹھانے کی بات کی جا رہی ہے, اور پھر یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا ایک چیز بار بار بتائیں کہ صاحب یہ بیماری ایک سے دوسرے میں لگ رہی ہے اور بہت تیزی سے لگتا ہے, اور ایک آدمی لے کے گھر پہ جائے گا اور سب لوگوں کو لگائے گا, اور جہاں جہاں دوستوں میں بیٹھے گا, آفس میں, دکانوں میں, بس میں, کہیں پر جس طرح سے آپ سب چیزیں کھولتے جا رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہماری صورتحال دوسرے ملکوں کی طرح ہو, اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اسپتال کی پوزیشن ہے اور جس طرح سے کیسز بڑھ رہے ہیں, یہ اس طرح سے تو کم از کم پھر بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. لیکن ہم بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ایسی کنڈیشن میں کیوں آئے کہ جی آپ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے, اور وینٹیلیٹر پہ جو آدمی جا رہا ہے وہ تو 1% بچ رہا ہے. مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ وینٹیلیٹر پہ گئے تو واپس آ گئے, یہ بھی ایک بڑی خطرناک بات ہے. تو لہٰذا ساری باتوں کی ایک ہی بات آ رہی ہے کہ آپ کی جان ہے تو پھر ساری جہان ہے, اگر آپ زندہ ہیں تو یہ ساری مارکیٹیں, بازار, عید آپ کو اگلے انشاءاللہ آپ کو نصیب ہو, لیکن خدا نہ خواستہ آپ اگر نہیں رہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ جی ابھی جو 4-5 دن رہ گئے ہیں, اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ مزید لوگ بالکل آپے سے باہر ہوئے ہیں, جو باتیں ہو رہی ہیں, بلکہ لوگ تو ان لوگوں سے ناراض ہو رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ احتیاط کریں, گھر بیٹھے. وہ تو ڈاکٹروں سے بھی لوگ ناراض ہونے لگ گئے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سب یہ باتیں غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ دس از ویری سیریس کہ جب آپ کو یہ پتہ لگے. اب بات یہ ڈاکٹر کیسر, شاید وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے جب خود اس میں مبتلا ہوں گے تو انہیں سمجھ میں آئے گی, اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے کمپلیکیشنز ہے. جب تک ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم مصیبت میں خود نہیں پھنستے, نہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, نہ اس سے بچنے کے لیے تدابیر کرتے ہیں, انفارچونیٹلی ہمارے کچھ بیہیویئرز ایسے ہی ہیں. بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب, میرے پاس وقت ختم ہو گیا, مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. ڈاکٹر فلک آپ نے وقت دیا, آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے اگلے سیگمنٹ میں. دیکھتے رہیے صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. کھانے کے لیے انسان کماتا ہے, رزق کے لیے انسان کماتا ہے, بہت محنت کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, ساری زندگی اس میں اپنی صرف کرتا ہے. لیکن جب ہم کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ اس میں ہم غلطیاں, کوتاہیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. کھانے کے آداب جو ہمیں بتائے گئے ہیں اسلام میں, انہیں ہم فالو نہیں کر رہے ہوتے, اور ایتھیکلی بھی کھانا کھانے کے بہت سارے آداب ہیں جن کو ہم فالو نہیں کرتے. تو ہمیں کیسے کھانا چاہیے, دسترخوان پر بیٹھنے کے کیا آداب ہیں, ہمیں کس حد تک جو رزق کی قدر ہے اس کو کرنا چاہیے, اور جو ہم کھانا ضائع کر رہے ہوتے ہیں اس سے کس حد تک پرہیز کرنا چاہیے. آج ہم تمام ان چیزوں پر بات کریں گے جو ہماری سوسائٹی میں, ہمارے گھروں میں ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, غلطیاں ہیں, اس میں سدھار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کی آمد کا اور وقت کا بہت شکریہ عاطف اسلم صاحب. اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر معیز میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ہیں. آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. سب سے پہلے ڈاکٹر عاطف اسلم صاحب, بہت بیسک سی بات, بہت بیسک سا سوال کہ دسترخوان کے جو آداب ہیں ہمارے دین اسلام میں وہ کیا بتائے گئے ہیں, کس طریقے سے کھانا کھانا چاہیے, کیا آداب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا دین کی تعلیمات اتنی خوبصورت اور اتنی جامع ہیں کہ اس میں زندگی کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں کہ جس کی طرف رہنمائی نہ کی گئی ہو. کھانے کے آداب سے متعلق جو دسترخوان پر بیٹھ کر اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سب مل کر کھانا کھائیں, اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا 2 کا کھانا 3 کے لیے اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہوگا. بس اوقات ذہن میں یہ آتا ہے کہ
کہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو کمی واقع ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بالکل برعکس بیان فرمایا کہ زیادہ لوگ کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکتیں شامل ہو جائیں گی. دسترخوان کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب کھانا کھانے کا آغاز کریں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. حفظان صحت سے متعلق جو اصول ہیں اسلام میں خاص طور پر ان کی تعلیمات دی گئی ہیں. بالخصوص اس دور کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف وائرسز کی وجہ سے ہماری روزمرہ زندگی معطل ہو چکی ہے تو ہمیں خصوصیت کے ساتھ یہ چاہیے کہ اپنی جسم کی, اپنے ہاتھوں کی اور اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے, اور جو دوسری مخلوقات ہیں جو ہمارے کھانے میں سے حصہ حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ایک رکاوٹ ہو جاتی ہے. میری مراد یہ ہے کہ شیطان سے رکاوٹ ہو جاتی ہے اور انسان پر سیر ہو کر کھاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ کھانے کے لیے جو چیز بھی آپ کے سامنے آ جائے آپ اسے قبول فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی چیز کو ناپسند کر کے چھوڑ دیا جائے, اور بالخصوص جس چیز کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو یا جس کی آپ نے خصوصیت کے ساتھ تعلیم دی ہو, اس سے محبت اور اس کے اندر لذت محسوس کرنا اور اس کی طرف رجحان ہونا یہ بہت ضروری ہے. تو بچوں کی اس حوالے سے تربیت کرنی چاہیے, کیونکہ بسا اوقات بعض سبزیاں ایسی ہیں کہ بچے دیکھ کر منع کر دیتے ہیں, تو انہیں بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند فرمایا ہے. اسی طریقے سے جب کھانا کھائیں تو برتن کے اس حصے سے لیں جو آپ کی طرف ہو. عام طور پر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں خاص طور پہ وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر سے اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو انہیں بتانا چاہیے کہ اپنی جانب سے اٹھائیں. جب لقمہ لیں تو مناسب لقمہ لیں, اور ایک لقمے کو جب مستقل طور پر آپ چبا لیں اور وہ آپ کے معدے کی طرف چلا جائے پھر آپ دوسرا لقمہ اٹھائیں. ایک اور عادت جو دسترخوان پہ دیکھی جاتی ہے خاص طور پہ ماہ رمضان میں, بچوں کو اگر کوئی چیز پسند ہے اور وہ سامنے رکھ دی جائے تو بچے بہت ہرس اور لالچ کی طرف سے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کوشش جلدی جلدی کھاتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں, پہلے سے ہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں اس کے بعد ماما اور بھی لوں گا. تو انہیں بتایا جائے کہ پہلے جو چیز آپ کو دے دی گئی ہے آپ اسے کھا لیں, وہ ختم ہو جائے تو پھر آپ دوسری چیز کی طرف جائیں. تو یہ لالچ اور گریڈ اور کسی چیز کی طرف بہت زیادہ بڑھنا, تو یہ بچوں کے اندر سے چیز ختم کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ بیٹا جو چیز جس چیز کا جو وقت آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے اور جتنی لکھ دی گئی ہے اس سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتی. بے شک. اب یہ جو آپ نے جو ابھی آداب ہم مزید بھی اس پہ ڈسکس کریں گے, کیونکہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بچوں کی ٹریننگز کے حوالے سے خاص طور پر, اور میں تو کہوں گی کہ جو آپ نے آداب بتائیں اس میں سے آدھے سے زیادہ تو ہمارے بڑے بھی فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر معیز صاحب, جب ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے تو اتنے سارے سائنٹیفک ریزنز میرے دماغ میں آنا شروع ہو گئے, جیسے کہ ہاتھ دھونے پر بات ہوئی, جب ہم کھانا چبا کر کھاتے ہیں تو وہ ہمارے معدے کے لیے کتنا افیکٹو ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ اسلام نے ہمیں بتائی ہیں, اگر ہم انہی کو فالو کر لیں تو صحت ہماری بہت اچھی رہ سکتی ہے. ڈاکٹر معیز, سائنٹیفک ریزنز اگر ہم ان آداب کو فالو کریں. جی السلام علیکم, ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. میں جب 16-17 سال کا تھا اور یوگا کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی تو وہاں جہاں رہتا تھا وہ جیسے ہی کھانا آتا تھا تو وہ کہتے تھے میرے ٹیچر کہ آنکھیں بند کرو اور 5 منٹ اپنے آپ کو پرسکون کرو. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ کھانے کا پرسکون ہونے سے کیا تعلق ہے. اچھا 5 منٹ کے بعد جب آنکھیں کھولتے تھے تو ایسے ٹھہراؤ آتا تھا اپنی ذات میں, ذہن پرسکون ہوتا تھا. اس کے بعد کہتا اب تم کھانا آرام سے کھاؤ. یہ جو ہم ویسے تو مسلمان جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنا رابطہ رب کے ساتھ کرے, یعنی ذکر جب انسان کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو رب کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے. تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ جو تھے اپارٹ فرام برکت وغیرہ اپنی جگہ, اصل چیز ہے وہ تعلق رب کو یاد کرنا کھانا کھانے سے پہلے. اب ہو یہ گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک کلام رہ گیا, اس کا جو اثر تھا قلب پہ اور انسانی ذہن پہ جو سکون ملتا تھا اور جو شکر کا ایک احساس ہوتا تھا کھانا کھانے سے پہلے, وہ شکر کا احساس ختم ہو گیا. کیونکہ کلام جو ہے وہ تو کلام ہے, اس کے اندر جذباتی کیفیت کوئی نہیں ہے جبکہ ہونی چاہیے تھی. دوسری چیز ہے آپ کو پتہ ہے پیٹ میں دانت نہیں ہوتے, اسی لیے کھانا چبا چبا کے کھایا جائے, کیونکہ میدا جو ہے وہ اس کو صرف ہضم کرنے کی طاقت رکھتا ہے, چبانے کی طاقت نہیں رکھتا. اب اس کے پیچھے نفسیاتی عوامل کیا ہے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, بحیثیت ہم قوم ہم بات کر رہے ہیں 80-85% عوام کی جو دیہاتوں میں رہتی ہے, یا وہ عوام جو غربت کی لکیر کے قریب ہے یا لوور مڈل کلاس ہے, یہ زیادہ تر عوام یہ ہے. یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے بھوک کا.
ठीक है ना। अब जो मेहनत के बाद जो कमाया जाता है उसी वसाइल के अंदर बच्चे की स्कूल की फीस भी देनी है, राशन भी लाना है, कपड़े भी लाने हैं, किराए भी देना है, यूटिलिटी भी देना है, उसमें जब खाना सामने होता है तो नफसियाती तौर पर इंसान के अंदर लाशऊरी तौर पर ये होता है कि ये खत्म ना हो जाए, ये कम ना हो जाए, कोई और ना खा ले, तो वो तेजी से खाना शुरू करता है। ये जो भूख पे कंट्रोल है, जो रमजान में रोजा हमें सिखाता है, वो भूख और प्यास पे कंट्रोल है, ये कंट्रोल 11 महीने नहीं होता हमारे पास। तो साइंटिफिकली जब आप पुरसुकून होकर खाना खाते हैं तो आपका मैदा उसको हजम प्रॉपर करता है, आप जब उसको प्रॉपर चबाते हैं तो वो ग़िज़ा अच्छी तरह हजम होती है। सेकेंडली एक मुझे याद है, एक अल्सर का पेशेंट था, तो अल्सर का जो पेशेंट था उसको एक एडवाइस दी गई कि भाई तू काम क्या करता है, वो कहता है सेल्समैन हूँ। कहता है दोपहर का खाना कब खाता है, कहता है 3 बजे खाऊं कभी चाह, कहता नहीं तू अपने साथ टिफिन लेके जा, अगर तू ट्रेन के अंदर भी सफर कर रहा है तो बराए करम 1 बजे या 1:30 बजे जो तेरा टाइम फिक्स है उस वक्त तू खाना खा ले। ये वो चीजें साइंटिफिकली जो हेल्प करती है। अब हमारे यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट है साथ खाने का, इसके अब डॉक्टर मोइज एक बात आपने कही, भूख का आपने जिक्र कर दिया और आपने कहा कि भूख एक ऐसे तबके में है जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पर अर्निंग्स कम है या जो निचला तबका है, लेकिन हमारे यहाँ भूख के एक तो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो बड़े तबके हैं उनमें बहुत ज़्यादा बड़ी भूख है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बहरहाल हम जब देख रहे होते हैं ना, हमारे यहाँ शादी ब्याह में जो माहौल होता है, जब खाना लगा दिया जाता है तो फिर अमीरों के यहाँ भी उसी तरीके से खाने पर लूट मचाई जाती है और गरीबों के यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो ये एक हमारे यहाँ सोशल प्रैक्टिस है जो बड़ी अफसोसनाक है, जो बड़ी बुरी है। डॉक्टर मोइज उस पर क्या कहेंगे? फिर आतिफ असलम साहब से भी इसी बारे में राय लूंगी। ये इंसान जिस माशरे में रहता है वहाँ एक दूसरे को देखकर वो सीखता है। तो डेफिनेटली इस माशरे के अंदर ये है कि अमीर आदमी को भूख किसी और चीज की होती है, मगर होती भूख है, और वो खाना देखकर वो भूख हो जाती है तेज। देखिए जिसको दौलत की भी भूख है वो खाना खाते वक्त तहम्मुल से काम नहीं लेगा, सब्र से काम नहीं लेगा। मगर खैर ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जो आज भी ऐसे लोग मौजूद है जो अपना खाना किसी के साथ शेयर कर लेते हैं। हम तो शेयर करने को तैयार नहीं है। दीन के अंदर जो मेहमान की खुसूसियत है, हमारे इस्लामिक स्कॉलर है उस पर बात करेंगे कि मेहमान को घर पे बुलाना या मेहमान को खाना खिलाना कितना बाबरकत है। वो तो अब वो भी खत्म हो गया, क्योंकि यह फिक्र है कि हमारे पास तो है, हम किसी और को कैसे खिलाएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर आतिफ असलम साहब, एक तो ये चीज़ कि आपने बहुत बेसिक बात की थी कि बच्चों को ज़्यादा लेने से पहले ही ट्रेन कर दो। जब बच्चे को पहले ही पता होगा कि मैंने हमेशा ज़्यादा नहीं लेना, तो शादी में जाके भी जब वो बड़ा हो जाएगा तो शायद किसी हद तक जिम्मेदारी का और जो है ना वो अखलाकियात का मुजाहरा करेगा। तो एक तो बहुत ही स्टार्ट से, बिगनिंग से ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ जिस तरह से शादी ब्याह में प्रैक्टिसेस होती हैं, किस हद तक मना है, ममनू है कि अपनी जो बॉडी के हिसाब से ज़्यादा खाना ना लिया जाए, परोसा ना जाए? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि खाने से मुतालिक जो हमें तालीमात दी गई हैं वो ये है कि जो मोमिन है ना वो अपने पेट में गुंजाइश रख कर खाता है, यानी मतलब ये कि भूख से कम खाता है, और जो काफिर है वो 7 आंतों से खाता है। तो अगर बचपन से बच्चों को दीन की तालीमात दी जाएगी और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उसवा हसना बताया जाएगा तो इससे उनका मैदा भी स्ट्रांग होगा, वो ओवर ईट से बचेंगे, वो इस ख्वाहिश से बचेंगे कि हम सारा अपने पास जमा कर लें और आखिर में बच जाए। तो ये बहुत ही बुरी आदत है जो हमारे मुआशरे के अंदर हमें नजर आती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों की कदर करने से अल्लाह ताला उसमें इजाफा फरमाता है, और जो कुफरान नेमत होता है उसकी सूरत एक ये है कि आप इतना सारा खाना जमा कर लें और खुद खा ना सकें और बाद में वो ज़ाय हो जाए। कितना बेहतर होता कि अगर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा लेते और फिर 2, 3 या 4 मरतबा भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले लें, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की नेमत को ज़ाय ना करें। क्योंकि ये बात बहुत मशहूर है और बड़े बूढ़े कहते हैं कि रिस्क जब एक दफ़ा नाराज़ होकर चला जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता। उन लोगों पर नज़र करनी चाहिए कि जिनके पास बज़ाहिर ये प्रोविजंस नहीं है, ये खुराक के ज़राए नहीं है, ये इतनी आमदनी नहीं है, जिनके पास ये वसाइल नहीं है, वो कैसे अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम इतना ज़्यादा ले लें कि वो ज़ाय होके जाए, अल्लाह तबारक व ताला की नेमत हकदार तक ना पहुँचे, तो इसका बरोज़े क़यामत हमसे ज़रूर सवाल होगा। बेशक होगा। जिन दस्तरखानों पर मेहमान हुआ करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें उतरती हैं और अल्लाह ताला उनके घरों में, उनके रिस्क में
اضافہ کرتا ہے. اور بچوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جس دسترخوان پر بچے ہوتے ہیں, میں چاہوں گی کہ بتائیے گا کہ مہمانوں کی کیا اہمیت ہے, بچوں کی دسترخوان پر کتنی اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک اور چیز ایڈ کر لیجیے گا, اکثر تو ہمارے یہاں اب یہ ہونے لگا ہے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بچوں کو بھگا دیتے ہیں کہ اب ہمیں کھانا کھانے دو اور تم جو ہے نا وہ سکون سے بیٹھو. بچے موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں یا اگر دسترخوان پر بھی ہیں, تو یہ ہمیں پریکٹس ریوائیو کرنی کتنی ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مہمان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. دین اسلام میں اس کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام, جن کا ٹائٹل ہے خلیل اللہ, اللہ کا دوست, ان کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اس وقت دسترخوان سے نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس اعتبار سے ہمیں یوں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی مہمان آتا اور آپ کے دولت خانے میں بظاہر اسے دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ عام اعلان کر دیا کرتے کہ اس کی خدمت کرو, اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان جو اس خدمت پر لبیک کہتے, اور اپنے گھر کے تھوڑے سے وسائل میں مشہور واقعہ ہے کہ چراغ گل کر دو تاکہ مہمان کو یہ نہ پتہ لگے کہ ہم نہیں کھا رہے اور ہم اپنا کھانا بھی اسے پیش کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے ایسے شخص کے لیے بشارت اور مغفرت کی نوید سنوائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا یہ عمل پسند آیا. دوسری بات یہ کہ مہمانوں کی طرح چھوٹے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بھی بہت بلند مقام ہے, تو وہ جہاں پر بیٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے اور دیکھتے تھے جب کوئی چیز ان کے پاس آتی تو جو چھوٹا بچہ ہوتا اسے موسم کا پہلا پھل دے دیا کرتے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے. ہمیں چاہیے کہ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا کریں اور کھانے کے دوران ان کی ٹریننگ کیا کریں, انہیں یہ بات سمجھایا کریں, انہیں آداب سکھایا کریں, تاکہ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں بھی یہ بات ڈالے کہ ہمارا رزق اور ہمارا دسترخوان اس وقت وسیع ہوگا جب ہم دوسروں کو اس میں شامل کریں گے. اب دیکھیں نا, ٹریننگ ایک تو بچوں کی ہم نے حوالے کر دی اس موبائل پہ کہ 4-5 وہ ویڈیوز دیکھ لیں گے تو اس میں سب کچھ شاید سیکھ جائیں گے, ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر موئز صاحب, جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے جب ہمارے سامنے کھانا آتا ہے تو ہماری آنکھ اسے دیکھ کے کھاتی ہے, اچھا کھانا ہو, اچھی پریزنٹیشن ہو تو ہمیں اچھا فیل کرتے ہیں اور پھر اس کو کھانے کا دل بھی ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں اکثر پریکٹس یہ ہو گئی ہے کہ ہم ٹی وی یا موبائل دیکھتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں اور کھانے پر ہماری نظر نہیں ہوتی اور موبائل اور ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ درست پریکٹس ہے, اسے کیری آن کرنا چاہیے یا اسے کس حد تک سائنٹیفکلی بھی اور ویسے بھی ایتھیکلی بھی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے؟ بہت سارے جسمانی امراض, کیونکہ پیٹ جو ہے وہ آپ کا انجن روم ہے, اسٹمک آپ کا میدا, اور یہاں سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو پیٹ کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہوئے توجہ آپ کی کہیں اور ہوتی ہے تو ایک تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کتنا کھایا, کتنا چبایا, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی بھوک ختم ہو چکی ہوتی ہے پھر بھی آپ کھاتے ہیں. تو ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کھانا کھاتے وقت, یہ ایک سائنٹیفک اور میڈیکل فیکٹ بتا رہا ہوں کہ کھانا کھاتے وقت توجہ کھانے پہ ہونی چاہیے, یا اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھے ہو آئیڈیلی باتیں بھی کم سے کم کرنی چاہیے, توجہ کھانے پہ ہونی چاہیے. یہ جو آپ کی انگلیاں ہیں جس سے ہم سنت ہے کہ کھانا ہاتھوں سے کھاتے ہیں انگلیوں سے, اس میں نرو اینڈ ٹرمینلز ہوتے ہیں. جب آپ کھانے کو چھوتے ہو تو اس کی حرارت کتنی ہے وہ برین کو پتہ چلتی ہے. اسی طرح کھانا جب نوالا منہ میں جاتا ہے تو آپ کی انگلیاں جب منہ میں جاتی ہے تو یہاں برین کو میسج ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے 50% کے قریب تو برین میسج بھیجتا ہے کہ اب کھانا بند کر دو. تو ایک تو یہ ہے کہ انگلیوں سے کھانی چاہیے, دوسرا توجہ کھانے پہ ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں, تو وہ کھانے کی ایک تو حرمت بہت بڑی بات ہے, رزق کی بہت بڑی حرمت ہے. انسان محنت کیوں کرتا ہے؟ اسی رزق کے لیے. تو اس حرمت کو آپ پامال کرتے ہیں اس رزق کی. دوسری یہ چیز کہ آپ کے معدے میں جاتے ہوئے کھانا ایموشنز لے کے جاتا ہے. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, فلم دیکھ رہے ہیں, اس فلم کے جتنی بھی ایموشنز ہیں, جذبات ہیں, وہ کھانے لقمے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا نقصان دہ ہی ہے. صحیح. ہاتھ سے کھانا کھانا جیسے بھی ڈاکٹر موئز نے بتایا کہ بہت اچھا ہے سائنٹیفکلی بھی, اور ویسے بھی ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ سے کھانا کھائیں تو کتنا کھانا چاہیے, اور پھر دوران کھانا گفتگو سے پرہیز کرنا کتنا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہاتھ سے کھانے کی بہت سی برکتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاتھ سے کھایا جائے, اور انگلیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ جب آپ کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے ایک تو یہ کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ برین بھی آپ کو میسج کر دیتا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات
ساتھ اگر ہم اس کے برعکس دیکھیں, اسپون کو یوز کرتے ہیں تو ہم کوئی گرم چیز بھی منہ میں لے لیتے ہیں تو منہ میں جانے تک ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اگر ہم ہاتھ سے کھائیں گے تو ہمیں پہلے ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھا لو تو اپنی انگلیوں کو چاٹو کہ اس کے اندر کوئی ذرات نہ رہ جائیں. اسی طریقے سے پلیٹ کی صفائی سے متعلق بھی فرمایا گیا. اور دوسری بات جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھی کہ لوگ عام طور پر یہ مائیں موبائل دے دیتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ موبائل کو ایزی بیبی سیٹر ماؤں نے بنا لیا ہے. تو یعنی بچہ موبائل دیکھے گا تو کھائے گا, بچہ موبائل دیکھے گا تو سکون سے رہے گا. تو اس سے بچوں کے اندر بہت ساری ایسی کمیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں جن کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے, جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے اعضاء سے, اپنے جسم سے جو حرکتیں کرتا ہے وہ حرکتیں کرنا بھی کم کر دیتا ہے, اس کی موومنٹ کم ہوتی ہے کیونکہ بس اس نے اپنی آنکھوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور وہ صرف موبائل کو دیکھ کر سارے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. دوسری بات آپ نے جو پوچھی کھانے کے دوران بات چیت کرنا, تو دین اسلام میں بات چیت کرنے کی بالکل اجازت ہے. ہاں بعض مذاہب میں منع کیا جاتا ہے بالکل خاموشی سے کھانا کھاؤ. تو دین اسلام میں کھانے کے دوران بات چیت کرنا اور یوزفل بات چیت کرنا جس کے اندر تربیت بھی ہو, جس کے اندر دین بھی ہو, جس کے اندر لوگوں کو اچھی پریکٹسز بھی سکھائی جائیں, تو دیکھنا بھی اور سننا بھی اس کی اجازت ہے. صحیح. بستر پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ, بیڈ روم میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, بستر پہ کھانا کھایا جا سکتا ہے, اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں بستر پر کھانا کھانے میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ باقاعدہ کوئی جگہ ہو اور دسترخوان بچھا کر پھر سب لوگ مل کر کھانا کھائیں. بستر پر کھانے سے یہ ہے, اس کا ایک نقصان یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی چیز وہاں پر گر جاتی ہے اور اس کی وجہ سے حشرات الارض یا انسیکٹس آ جاتے ہیں تو بے خیالی میں سوتے ہوئے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو اس لیے بستر پر کھانے کو اوائڈ کرنا چاہیے. دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے کہا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے بھی اہم کام ہیں انہیں دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. چاہے وہ کسی کو کتاب پکڑنا ہو یا کسی کو پانی کا گلاس دینا ہو یا کھانا کھانا ہو, تو دائیں ہاتھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. اور بائیں ہاتھ کو کیونکہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے کھانے کو اور دیگر کام کرنے کو منع کیا ہے. نہیں ہے, جن کو نہیں کھایا جاتا, جو لیفٹی ہوتے ہیں, لیفٹ ہینڈرز ہوتے ہیں, ان کے لیے کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اگر نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن پیرنٹس کو چاہیے, بڑوں کو چاہیے کہ شروع سے ٹرین کریں, اور اگر ان کی عادت ہے تو آہستہ آہستہ اس عادت کو ختم کریں. شروع میں مشکل محسوس ہوگا لیکن اگر پریکٹس کی جائے گی تو آہستہ آہستہ وہ رائٹ ہینڈ والے بن جائیں. بالکل. ڈاکٹر معز, دسترخوان اور ساتھ کھانا کھانے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ جب ہم سب لوگ ایک دسترخوان پر ہوتے ہیں, پہلے ایک مقررہ وقت ہوا کرتا تھا, سب گھر والے ایک دوسرے کا انتظار کیا کرتے تھے کہ جب سب پہنچیں گے تب کھانا کھایا جائے گا. بٹ اب ہمارے یہاں ماڈرن سوسائٹی میں, ماڈرن سسٹم میں, جب جو آ رہا ہے, جس وقت فری ہو رہا ہے وہ اپنا کھانا کھا رہا ہے اور جا رہا ہے, تو اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے, اس کے فائدے کتنے ہیں اگر سب مل کر کھانا کھائیں؟ پہلی چیز تو بستر پہ کھانے والی بات بتا دوں, بستر پہ کھانا نہیں کھانا چاہیے. وجہ یہ کہ بستر پہ کون کھانا کھاتا ہے؟ بیمار. تو جب بستر پہ کھانے کی عادت ہوتی ہے تو لاشعوری طور پر آپ کا ذہن یہ سمجھتا ہے کہ آپ بیمار ہیں, تو یہ بیماری کی طرف آپ کو لے جا سکتا ہے. اس لیے کبھی بھی بستر پہ کھانا نہیں کھانا چاہیے انٹیلس کبھی مجبوری ہو, کوئی وجہ ہو. دوسرے آپ کے سوال کا جواب یہ دیکھیں, جو اصل چیز امپورٹنٹ ہے کسی بھی معاشرے کی صحت مند ہونا وہ ہے فیملی بانڈنگ. معاشرہ شروع ہوتا ہے گھر سے. فیملی بانڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور فیملی بانڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت جہاں پہ سارے گھر والے بیٹھے ہوں, ایک کام پر توجہ ہو, وہ ہوتا ہے کھانا. ویسے تو گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے, بچہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یا موبائل فون ہے, مگر کھانا کھاتے وقت ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں فوکسڈ ہوتا ہے پوری فیملی کا. اس وقت وہ موقع بہت اچھا ہے بانڈنگ کے لیے. آپس میں ایک دوسرے کا روٹین پوچھا جا سکتا ہے, آج کیا کیا تم نے, کیسا کیا. پھر آپ بچہ جب کھانا کھاتا ہے یا دوسرے کھانا کھاتے ہیں, وہ کھانے کے آداب فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, کھانا بچا رہے ہیں یا ویسٹ تو نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا, ایک پاکستانی, 2 پاکستانی سے, آئی تھنک ایمسٹرڈم کی بات ہے, انہوں نے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا باہر کی طرف اور آدھا کھانا چھوڑ کے جا رہے تھے. خاتون ساتھ ٹیبل پہ کھانا کھا رہی تھی, وہ اٹھی, اس نے ان کو روکا اور ان کو کہا کہ یہ کھانا یا تو پیک کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ یا اس کو کسی کو دے دو. یعنی اس نے باقاعدہ سنا ہے کہ تم کھانا ویسٹ کر رہے ہو. تو اب یہ کھانا ویسٹ ہوگا نہیں ہوگا وہ اس وقت پتہ چلے گا جب بچے آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے. تو یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے فیملی ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں کھانا کھانا, پھر اس کے بعد رزق کی اہمیت, پھر اس کے بعد اگر بچہ کسی چیز کی ضد کرتا ہے تو ماں باپ اس کو کیسے سمجھاتے ہیں,
माँ बाप एहसान अल्लाह का शुक्र करने वाली बात बच्चे को खाने के दौरान कैसे बता सकते हैं? अच्छा, सिर्फ मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मीठा खाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो जिंदगी में मीठा कड़वा दोनों साथ साथ चलता है। ये वो हिकमत की बातें जो माँ बाप उस दौरान बता सकते हैं। तो प्लीज मेहरबानी करके इस खाने के टाइम पे टीवी और मोबाइल फोन ना इस्तेमाल करें। अच्छा फैमिली टाइम आपको मिलता है। खाना खाने से पहले जब हम आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं, और जब इख्तिताम होना चाहिए खाने का तो अल्लाह ताला का शुक्र और हमें दुआएं भी बताई गई हैं। किस तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं, और उसने जो हमें दस्तरखान पर नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करना ज़रूरी कितना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में और अहादीस मुबारक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ज़ाब्ता बयान फरमाया है, वो है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करोगे तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दिया जाएगा, और अगर इसके बरक्स करोगे, कुफरान नेमत का शिकार होगे, तो फिर बसा औकात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पकड़ बहुत सख्त होती है। तो खाने के बाद हमें दुआ तालीम की गई है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन अल्फाज में दुआ की जाए कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। इससे बच्चों के जहन में ये बात पैदा होगी कि हर चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे वो बहुत मामूली हो या बहुत बड़ी हो। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करने से बरकतें हासिल हो। और ये जो दस्तरखान है हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, कि हम जिस तरीके से अपने दस्तरखान को सजा रहे होते हैं, उसका एहतमाम कर रहे होते हैं, रिस्क के लिए, उसके हुसूल के लिए अपनी अपनी पूरी ज़िंदगियाँ हम मेहनत कर रहे होते हैं। तो हम शुक्रगुजारी के साथ, और अल्लाह ताला ने जो हमें आदाब बताए हैं इस्लाम में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके बताए हैं, अगर हम उनको छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो कर लें तो ये खाना भी सवाब बन जाएगा और अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत करेगा। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। सुबह सवेरे